अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे ज़ौफ़ बा या क़ुव्वत बा की कमी पर। वैसे तो इस मौजू पर सोशल मीडिया पर बहुत सारे नुस्खे और रेमेडीज़ मौजूद हैं, लेकिन कौन सा नुस्खा किस मरीज़ को इस्तेमाल करना है ये बात कहीं मेंशन नहीं होती, जिसका नतीजा ये होता है कि पैसा, वक्त और मेहनत बेकार जाती है। क्योंकि ज़ौफ़ बा की बहुत सारी वजूहात होती हैं और हर वजह के लिए एक अलग नुस्खा होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो असबाब, अलामात और इलाज जिसे इस्तेमाल करके आप इस मर्ज़ से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे कैफियत मर्ज़ पे। इस मर्ज़ के बायस क़ुव्वत बा में कमी आ जाती है और मर्द वजीफ़ा ज़ौजियत से माजूर हो जाता है या इसे पूरे तौर पर अदा नहीं कर सकता। कबल इसके कि हम इस मर्ज़ के असबाब व अलामात बयान करें, यह मुनासिब मालूम होता है कि क़ुव्वत बा की माहियत पर जिसके ना होने से ज़ौफ़ बा आरिज़ होता है कुछ डिस्कस कर लें, ताकि ज़ौफ़ बा के असबाब बआसानी समझ में आ सकें। क़ुव्वत बा यानी मर्दाना ताकत सन बलूग़ में नशोनुमा पाती है और बलूग़त की अलामात ये है कि मर्द के जिस्म में स्पर्म की तौलीद शुरू हो जाती है, यानी स्पर्म बनने लग जाते हैं, और इस क़ुव्वत बा इसी मादे की तौलीद पर मुनहसर है। जवानी में जबकि तौलीद खून बाकसरत होती है, यानी खून ज़्यादा बनता है, जिस्म की नशोनुमा के बाद खून का कुछ फाजिल हिस्सा मरकज़ तनासिल के जज्ब करने से खुसियतैन में वारिद होकर स्पर्म बन जाता है। इसी स्पर्म से सिलसिला तौलीद व तनासल कायम होता है, लेकिन इसका अक्सर हिस्सा दिमाग और निज़ाम असबी के परवरिश में सर्फ होता है, जिसकी वजह से आलम जवानी में दिमागी और जहनी क़ुव्वतें अपने ऊज कमाल पर होती हैं। यह स्पर्म जब आज़ाए तनासिल की तरफ रजू करती हैं तो उज़ू में खेजिश यानी सख्ती पैदा होती है। सही सख्ती के वास्ते जिगर से खून और दिल से रूह हैवानी इस उज़ू में दाखिल होती है। निज़ाम असबी और दिमागी एहसास से पट्टे तन जाते हैं और गुर्दों की ताकत इस हालत को कायम रखने में मदद देती है। तहकीकात से साबित है कि उज़ू तनासिल की सख्ती का काम किसी एक उज़ू से वाबस्ता नहीं, बल्कि आज़ाए रईसा और शरीफा सब इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर इनमें से कोई एक उज़ू कमज़ोर हो जाए तो जाहिर है कि क़ुव्वत बा पर असर पड़ेगा, जिसका लाजमी नतीजा ज़ौफ़ बा होगा। नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि इस बहस के बाद ज़ौफ़ बा के असबाब का समझना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे असबाब मर्ज़ के ऊपर। ज़ौफ़ मैदा। मैदे के ज़ईफ़ हो जाने की वजह से ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म नहीं होती और ना इससे खालिस खून और सही स्पर्म पैदा हो सकती है। अगर मैदा कमज़ोर हो तो भूख कम लगती है, ग़िज़ा अच्छी तरह हज़म नहीं होती, खट्टे डकार आते हैं, कभी गैर हज़म ग़िज़ा बज़रिए असहाल खारिज हो जाती है, कभी कब्ज़ रहता है, सर में दर्द और गरानी, नींद का अच्छी तरह ना आना, तरह तरह के मुतहश ख्वाब, चेहरे की बेरौनकी, जायके की ख़राबी, तनफ़ुस से बदबू, दिल का धड़कना, नफ्स की बेकायदगी, तबीयत में सुस्ती, जुमला आज़ा में कमज़ोरी, पेशाब में सफ़ेद रसूब का तह नशीन होना, ये सब ज़ौफ़ मैदा की अलामात में से हैं। अगर आप में ये अलामात पाई जाती हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक 1 पर क्लिक करें। ज़ौफ़ जिगर और किल्लत खून। ज़ौफ़ जिगर की हालत में ग़िज़ा से खालिस खून तैयार नहीं हो सकता, और अगर जिगर कमज़ोर हो तो बदन में खून कम हो जाता है, जिसका रंग फीका मालूम होता है। चेहरा और अब्रुओं पर तहत ज़ाहिर होता है। मरीज़ पर किसी मरहन मर्ज़ मसलन मलेरिया, अज़्म ताल, अज़्म जिगर, बवासीर, जरियान खून, दायमी कब्ज़ या तफ़र्रुक़ात दिमागी में से किसी एक या कई अमराज़ की अलामात पाई जाती हैं। इसकी ख़ास अलामत यह है कि पहले तो सख्ती अच्छी तरह मालूम होती है, लेकिन दखूल के बाद कमी आ जाती है। जिगर के मुकाम पर चुभन या बोझ महसूस होता है। दाईं जानिब की पसलियों के नीचे मैदे की जगह या दाएं कंधे में दर्द की शिकायत होती है। ठोकने और टटोलने पर जिगर बड़ा हुआ और गैर हमवार मालूम होता है। सर में गरानी, मुंह का जायका तल्ख, मरीज़ पस्त हिम्मत व पस्त हौसला, मिजाज में चिड़चिड़ापन, रंग जर्द स्याही माइल, नब्स मुख्तलिफ मुंतज़िम, सांस लेने में तकलीफ़, कभी खांसी की शिकायत, नफ़क़ शकम और बदहज़मी, क़े और मतली, कभी कब्ज़ और कभी असहाल, पाखाने की रंगत कभी खाकस्तरी, कभी स्याही माइल, पेशाब की रंगत सुर्खी माइल या जर्द स्याही माइल हो जाती है। अंजाल के वक्त स्पर्म बहुत कम निकलती है और इसकी रंगत जर्दी माइल और कवाम गैर तबई होता है।
اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے ڈسکرپشن میں لنک 2 پر کلک کریں۔ ضعف دل اور حرارت غضیضی کی کمی۔ اس میں روح حیوانی پوری طرح پیدا نہیں ہوتی، جس سے خیزش کا فعل نامکمل رہ جاتا ہے۔ اگر دل کمزور ہو تو مباشرت کا ارادہ کرنے یا عورت کو اپنے قریب پاتے ہی دل دھڑکنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں میں ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، سختی یا تو سرے سے ہوتی نہیں یا اگر ہوتی ہے تو بہت کمزور ہوتی ہے، دل کی حرکت بے قاعدہ، دوران خون میں کمی، دل کا دھڑکنا یا ڈوبتا ہوا معلوم ہونا، کبھی کبھی خفیف سے درد دل کا پیدا ہونا، نفس کی کمزوری اور بے قاعدگی اور دبانے پر آسانی سے دب جانا، رخسار کی وریدوں کا خون سے بھر جانا، چہرے کی رنگت اور ہونٹ نیلے دکھائی دینا، شریانوں کا تڑپتے ہوئے معلوم ہونا، سر میں درد اور گرانی، عقل و فکر میں فتور، آنکھ کی پتلی کا پھیل جانا، آنکھوں کے آگے چنگاریوں کا دکھائی دینا، مزاج میں چڑچڑاپن، چہرے پر فکر اور بے قراری کے آثار اور کھانسی کی شکایت، سانس کا تکلیف سے آنا اور معمولی محنت سے اکھڑ جانا، معدے کے مقام پر ایسا معلوم ہونا کہ بیٹھتا جا رہا ہے، بدہضمی اور قے کا آنا، جگر میں ورم اور پیٹ کا پھول جانا اور گردوں کا بڑھ جانا اس کی علامات میں داخل ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے ڈسکرپشن میں لنک 3 پر کلک کریں۔ ناظرین، چوتھی علامت ہے ضعف دماغ اور نظام عصبی۔ اس میں عضو کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں روح نفسانی نفوذ نہیں کر سکتی اور یہی وجہ ہے کہ ان میں تناؤ پیدا نہیں ہوتا۔ ضعف دماغ کی حالت میں مباشرت کے وقت احساس لذت نہیں ہوتا، مباشرت کی طرف طبیعت راغب نہیں ہوتی، انزال کے بعد طبیعت افسردہ اور مزمحل ہو جاتی ہے، سر چکرانے لگتا ہے، درد سر کی کثرت، خیالات کی پراگندگی، حافظے کی خرابی، وہم کا غلبہ، نیند کی بے اعتدالی، آنکھوں کے سامنے چنگاریوں کا نظر آنا، کانوں میں جھنجھناہٹ، گرمی یا سردی اعتدال سے کم و بیش محسوس ہونا، جلد پر چینٹیوں کے رینگنے یا سوئیوں کے چبھنے کا احساس، چہرے پر سستی اور تفکر کا پایا جانا، رنگ کا سرخ، پیلا یا سفید دکھائی دینا، زود و رنج اور غصے کا بکثرت آنا، شرائین میں خون کی کمی، حرکت قلب کی سستی، کنپٹی کی شرائین کا تڑپنا، نبض میں تیزی یا سستی، دم لینے میں تکلیف، سانس کا پھول جانا، اعضائے ہضم میں درد کی شکایت اور قے وغیرہ، گردوں کے فعل کی خرابی، مثانے کی کمزوری، خصیوں کے فعل کی خرابی، پیشاب کی بد اعتدالی، پاخانے میں ابتدا قبض اور بعد میں بے اختیار اخراج اس کی علامات ہیں۔ ناظرین، اکثر طلبہ اور مصنفین یا دماغی محنت کرنے والے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں، یا جذبات نفسانیہ، خوف و غم اور فکر سے دماغ متوش اور طبیعت چچڑی رہتی ہے۔ استعمال منشیات، کثرت مباشرت، جلق، جریان اور ضعف گردہ سے بھی دماغ اور عصبی نظام کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک 4 پر کلک کریں۔ ناظرین، اس کے بعد 5ویں نمبر پہ آتا ہے ضعف گردہ۔ اس میں بدن کی مجموعی طاقت کمزور ہو جاتی ہے اور سختی قائم نہیں رہ سکتی۔ ضعف گردہ کی صورت میں گردوں کے مقام، کمر اور سر کے پچھلے حصے میں ہر وقت تھوڑا تھوڑا درد محسوس ہوتا ہے، جو اٹھنے اور ٹیڑھا ہونے سے ترقی کرتا ہے، یعنی بڑھ جاتا ہے۔ بدن اور ٹانگوں میں تھکن محسوس ہوتی ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے، بول غسالی رنگ میں بہت کم مقدار میں خارج ہوتا ہے، قوت با ناقص یا زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے ڈسکرپشن میں لنک 5 پر کلک کریں۔ اس کے بعد 6ٹھی علامت مریض کے مزاج کی گرمی ہے، جس میں مادہ تولید پتلا ہو جاتا ہے اور اس میں وہ طاقت نہیں رہتی۔ اگر مریض کا مزاج گرم ہو تو منی کا قوام پتلا اور اس کی رنگت زردی مائل ہوتی ہے، انزال جلد ہوتا ہے اور انزال کے وقت سوزش محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک 6 پر کلک کریں۔ مزاج کی سردی۔
ناظرین، اس سے اعضائے تناسل افسردہ ہو جاتے ہیں اور ان میں تحریک نہیں ہوتی۔ اگر مزاج میں بردوت کا غلبہ ہو تو اسپرم کا قوام گاڑھا ہوتا ہے۔ ابتدا میں سختی کم ہوتی ہے لیکن بعد دخول اس میں پوری قوت آ جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک 7 پر کلک کریں۔ ناظرین، 8ویں نمبر پہ ہے غلبہ رطوبت۔ اس سے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اسپرم پتلا پڑ جاتا ہے۔ اگر رطوبت غالب ہو تو اسپرم پتلی اور کثیر مقدار میں ہوتی ہے، نیز پانی کی طرح بہہ کر نکل جاتی ہے، لذت کا احساس نہیں ہوتا۔ اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک 8 پر کلک کریں۔ غلبہ یبوسیت۔ اس سے رطوبات خشک ہو جاتی ہیں اور تحریک بخوبی نہیں ہو سکتی۔ یبوسیت، غلبہ یبوسیت، نیند کم آتی ہے یا بالکل نہیں آتی، قبض رہتا ہے، وہم اور وسواس پیدا ہوتے ہیں، اسپرم قلیل مقدار میں بہت دیر کے بعد خارج ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے ڈسکرپشن میں لنک 9 پر کلک کریں۔ ناظرین، نمبر 10 پہ ہے عدم تولید اسپرم، یعنی جب اسپرم پیدا نہ ہو تو قوت باہ کی تحریک نہیں ہوتی۔ عدم تولید اسپرم ان لوگوں کو ہوتی ہے جو بالکل بوڑھے ہو کر بیکار ہو گئے ہوں یا کسی مزمن مرض یا فاقہ کشی میں مبتلا رہے ہوں۔ اس حالت میں باوجود محنت کوشش کے سختی نہیں ہوتی اور طبیعت کو اس طرف توجہ نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے نیچے لنک ڈسکرپشن میں لنک 10 پر کلک کریں۔ ناظرین، 11ویں نمبر پہ ہے وہم و خیال۔ خیالات کے اثر سے دماغی افعال میں فتور آ جاتا ہے اور اعصاب سست ہو جاتے ہیں۔ اگر وہم و خیال غالب ہو تو مریض معمولی حالتوں میں تندرست معلوم ہوتا ہے، سوتے ہوئے بھی سختی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی کسی نہ کسی وقت طبیعت کا اس طرف رجوع ہوتا ہے، لیکن عورت کو دیکھتے ہی تمام طاقت سلب ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یا تو عورت کا رعب اور خوف ہوتا ہے یا یہ خیال دماغ میں جاگزیں ہو جاتا ہے کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور سحر کی طاقت سے اس کی قوت مردمی کو بیکار کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک 11 پر کلک کریں۔ ناظرین، اس کے بعد 12 نمبر پہ آتا ہے مرکز تناسل کی کمزوری۔ جب مرکز تناسل کمزور ہوتا ہے تو وہ خون کو اعضائے اسپرم کی طرف جذب نہیں کر سکتا، جس سے اسپرم کی پوری تولید نہیں ہوتی۔ جب کوئی آدمی مدت دراز تک تربت و تجرد کی زندگی بسر کرتا ہے، یعنی اکیلا رہتا ہے اور کسی ایسی چیز کی طرف خیال نہیں کرتا اور دیگر اشغال میں مصروف رہنے کے باعث مباشرے کی طرف توجہ نہیں کرتا اور نہ کبھی اس کو اس فعل کے کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس کے مرکز تناسل میں تحریک کا اثر کمزور ہو جاتا ہے، جس سے نہ تو خون اعضائے تناسل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور نہ ان اعضاء کو تحریک ہوتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے لنک 12 پر کلک کریں۔ 13ویں نمبر پہ ہے جلق و اغلام اور کثرت مباشرت۔ یہ تینوں افعال بالخصوص جلق و اغلام کئی حیثیات سے مضر ہیں۔ اس کا پہلا اثر تو قذیب پر یہ ہوتا ہے کہ بار بار رگڑ کی کثرت کے باعث اعصاب و عضلات ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جس میں اسفنجی اور اجزاء میں عصوب دب جاتے ہیں، جس سے خون و روح کی آمد رک جاتی ہے اور حشفے میں خراش پیدا ہو کر حس زیادہ ہو جاتی ہے۔ دوسرا اثر ادوار منی پر یہ ہوتا ہے کہ جریان لاحق ہو جاتا ہے اور اعضائے رئیسہ کمزور ہو کر عام جسمانی کمزوری پیدا ہو کر ضعف باہ کا سبب ہوتا ہے۔ جلق اغلام اور کثرت مباشرت کی حالت میں عضو کے جسم اسفنجی پر دباؤ بڑھ جاتا ہے، جس سے وہ جسم دب جاتا ہے، اس کی جڑ پتلی ہو جاتی ہے، کبھی وہ دائیں یا بائیں طرف ٹیڑھا ہو جاتا ہے،
کبھی اس میں غیر طبعی طور پر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ میں یہ علامات پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے نیچے لنک 13 پر کلک کریں۔ ناظرین، 14ویں نمبر پہ ہے استقراء قذیب۔ جب عضو کے اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو سختی نہیں ہو سکتی۔ استقراء اعصاب اکثر بوڑھے اور سن رسیدہ لوگوں کو ہوتا ہے جن کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، ان میں ریشہ اور استقراء پیدا ہو جاتا ہے یا وہ فالج، جھولا وغیرہ امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ خلط بلغم کا غلبہ ہوتا ہے اور بلغم کے تمام آثار نمایاں طور پہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر یہ علامات آپ میں پائی جاتی ہیں تو اس کے علاج کے لیے ڈسکرپشن میں لنک 14 پر کلک کریں۔ ناظرین، یہ تھیں وہ چیدہ علامات کہ جن کا علاج کر کے آپ مکمل طور پہ شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ مرض کے اصل سبب کو دریافت کر کے اس کے بموجب علاج کریں، چنانچہ ہر ایک سبب کا مفصل علاج اس کے تحت میں درج کیا جائے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے مریض کی صحت جسمانی کو بحال رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر عضو کمزور ہو جس سے صحت میں فطور آ گیا ہو تو اس عضو کی تقویت مقدم اور لازم ہے۔ صحت کے بحال ہونے پر قوت با خود بخود طبعی پیمانے پر پیدا ہو جائے گی۔ اگر پھر بھی ضرورت رہے تو مقویت با کا استعمال کرنا چاہیے۔ نیز یہ کلیہ ہمیشہ قابل یادداشت رہے کہ قوت با کے معاملے میں غذا کا فائدہ دواؤں سے زیادہ ہوتا ہے۔ مقوی غذائیں ہی قوت با کے پیدا کرنے کا اصلی ذریعہ ہیں۔ بے شمار تجربات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ قوت با کی بہترین دوا وہی ہے جس سے گھی، دودھ، گوشت، زردی بیضا، مرغ جیسی مقوی غذاؤں کو زیادہ مقدار میں ہضم کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ جس قدر مقوی غذا ہضم ہوگی اسی قدر قوت با میں حیرت انگیز اضافہ ہوگا۔ اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ مقوی غذا ایسے انتخاب کی جائے جو سریع الہضم، لذیذ اور خوشبودار ہو، جس کے کھانے کی طرف رغبت زیادہ ہو اور وہ جلد ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے۔ غذا کے اہتمام کے بعد بدن پر خوشبو، تیلوں کی مالش، خوشبوئیں سونگھنا، طبیعت کو خوش اور بشاش رکھنا اور ہر روز معتدل ورزش کرنا اور تازہ پانی سے غسل کرنا بھی قوت با کے لیے بہت مفید ہے۔ ناظرین، یہاں کچھ باتیں مد نظر رکھنے والی ہیں کہ اگر پیدائشی طور پر عضو تناسل خصیتین یا آلات اسپرم میں کوئی نقص موجود ہو اور مریض میں بنسبت صفات مردانہ کے زنانہ اوصاف کا غلبہ ہو تو اس حالت میں ضعف با کا علاج ناممکن ہے۔ اگر یہ نقائص بعد میں کسی سبب سے واقع ہوں تو علاج ہو سکتا ہے۔ جس شخص کو سوتے وقت نیند میں سختی کا اتفاق نہ ہوتا ہو یا عضو پر سرد پانی ڈالنے سے وہ سکڑ نہ جاتا ہو تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ عضو مفلوج ہو چکا ہے اور قابل علاج نہیں۔ ضعف با میں موٹے آدمی کا علاج بنسبت دبلے آدمی کے علاج کے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ موٹا آدمی عموماً قوت با سے محروم ہوتا ہے۔ اگر جوانی میں کسی قدر قوت با ہو بھی تو پیرانہ سالی میں رخصت ہو جاتی ہے۔ جو لوگ بوڑھے ہو کر سن انحطاط کو پہنچ گئے ہوں ان کو قوت با کی تلاش کرنا فضول ہے۔ پہلے وہ اپنی تندرستی کو قائم کرنے اور بدن کو پرورش کرنے والی دواؤں اور غذاؤں کا استعمال کریں۔ جب بدن میں طاقت آ جائے گی تو قوت با خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ پھر بھی اس عمر کے آدمیوں کو جہاں تک ہو سکے مباشرت سے پرہیز لازم ہے۔